अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब के ऊपर। पिछले प्रोग्राम में जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब को हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, ये हम बुनियादी तौर पर इसमें बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहते कि किसी पार्टी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने एक और प्रोग्राम जिसमें हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के अच्छे काम जो थे उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की थी, और हमारी कोशिश अब भी है। हमें जैसे भी मौका मिलेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जितने भी अच्छे काम थे उनको हम हाईलाइट भी करेंगे और दिखाएंगे। यानी हम ये चाहते हैं कि जो भी अच्छे काम अगर वो कोई भी कर रहा है, पार्टी से बिल्कुल बाला हो करके आप उसकी तारीफ़ करें, उसकी तायीद करें और उसको शाबाश दें अगर अच्छे काम कर रहा है। अगर अच्छे काम नहीं कर रहा तो फिर आप उसको उसके ऊपर तनकीद भी करें और उसको जो है ना मना भी करें उस काम से। यहाँ पर सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब से भी के बारे में भी जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अगर कोई हमारे हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको शाबाश भी दें उसके ऊपर और उसकी तायीद भी करें। और अब जो माशरे के अंदर एक उमूमी जो एक तरीक़ाकार राइज हो चुका है लोगों को सपोर्ट करने का, वो ये है कि हम घर बैठ कर के सोशल मीडिया के थ्रू भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें उनकी अच्छाइयों और बुराइयों का भी पता चल सकता है। हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा लीडर हमारे लिए बात कर रहा है, कौन सा लीडर हमारे लिए गलत किस्म के कवानीन बना रहा है, या जो भी वो कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सेनेट और कौमी असम्बली का क्या किरदार है, किस लिए हम अपने नुमाइंदों को सेलेक्ट करके या इलेक्ट करके वहाँ पर भेजते हैं और उनका होता क्या काम है और वो करते क्या हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कौमी असम्बली और सेनेट का काम सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के अंदर कानून साजी है, यानी नए कवानीन बनाना और उन पर अमल करने वाले जो इदारे हैं उनको देखना कि वो इसके ऊपर सही तरीके से अमल करते हैं या नहीं करते। लेकिन बदनसीबी से हम ये देखते हैं कि हमारे दोनों ऐवानों के अंदर जिन मसाइल पर ज़्यादातर बहसें होती हैं वो बिल्कुल भी उस काम से मुताबिकत नहीं रखते। लेकिन ये भी एक हमारा अलमिया रहा है कि पिछले 70 सालों से जो मसाइल हल होने वाले थे वो हल ना हो सके, यानी इदारे अपनी जगह पर वो काम नहीं करते जो कि बुनियादी ज़रूरियात के जो काम हैं, जैसे आपके मोहल्ले का गटर का ढकना नहीं है, सीवरेज की लाइन नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। ये वो काम हैं जो कि मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान के करने के नहीं हैं। लेकिन चूँकि ये उनको इदारे सही तरीके से काम नहीं करते, जब वो चीज़ें हासिल नहीं होती, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो डेफिनेटली कौमी असम्बली के फ्लोर पर और सेनेट के फ्लोर पर हमारे MNAs और हमारे सेनेटर्स और सूबाई असम्बलियों के अंदर हमारे मेंबरान सूबाई असम्बली ये आवाज़ें उठाते हैं, जो कि बुनियादी उनका काम नहीं है। क्योंकि उनका काम यह है कि वो कवानीन बनाएं और ऐसे कवानीन बनाएं ताकि इदारे स्मूथली अपना काम करें और उन्हें ज़रूरत ही पेश ना आए कि वो ये डिमांड करते फिरें कि हमारे इलाके की सीवरेज नहीं है, हमारे इलाके में निकासी का तरीक़ाकार कोई नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं बना, स्कूल नहीं बना, ये चीज़ें जो भी हैं। यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और हमारा सेनेट जो है वो काम करे जिसके लिए हम उनको वहाँ भेजते हैं। उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो कानून साजियाँ हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने बजट इजलास के अंदर जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की, जो हमारे इस वक्त हमारा मुल्क क्राइसिस की सूरत हाल से दो चार है, उसमें जिन चीज़ों की निशानदेही की उसी के अंदर सबसे जो एक चीज़ की तरफ जो उन्होंने तवज्जो दिलाई वो हुकूमत को उन्होंने ये तजवीज़ दी, जितने भी हुकूमती इदारे हैं, जितने भी दफातर हैं, जितनी भी सरकारी तनसीबात हैं, इसको फ़ौरी तौर के ऊपर सोलर सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट किया जाए। हमने इसको देखने के लिए कि सोलर सिस्टम पर कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं मुल्क को, हमने इस पर तहकीकात शुरू की, कुछ मालूमात इकट्ठी की, तो बहुत ही दिलचस्प किस्म के नताइज हमारे सामने आए। थोड़ा सा हम आपके सामने वो भी शेयर कर देते हैं। तो हम पहले उसको समझ लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, बिजली का क्राइसिस बेसिकली है क्या, एनर्जी क्राइसिस जिसे हम कहते हैं वो है क्या। हमारे मुल्क को इस वक्त 20,000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली की जो हमारी ज़रूरत है वो 20,000 मेगावाट से भी ज़्यादा है, जिसमें से दो तरीक़ों से बिजली बनाई जाती है। एक को हम हाइडल कहते हैं, दूसरे को थर्मल कहते हैं। हाइडल बिजली वो है जो कि हम पानी के ज़रिए से बनाते हैं,
جو کہ تقریباً 9,500 میگا واٹ بجلی اس وقت ہمارے ملک میں بن رہی ہے. اور یہ باقی کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں عموماً ہم ناکام رہتے ہیں اور یہ پورا نہیں کر پاتے. وہ ہم تیل سے، گیس سے، ونڈ مل سے اور کوئلے سے بناتے ہیں. اس میں سے جو ونڈ مل والی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو باقی چیزوں سے بنتی ہے وہ ہمیں بہت ہی مہنگی پڑتی ہے، اور بہت ہی مہنگی بھی پڑتی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر پولوشن بڑھانے کا سبب بھی بنتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے وابڈا سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کہ آپ یہ بجلی کا جو بحران ہے یہ کس طرح ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. تو وہاں سے جو فگرز ہمارے سامنے آئے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ وابڈا جو کام کر رہی ہے ہائیڈل کے اوپر، تو ہائیڈل بجلی جو ہے وہ ہم پیدا کر رہے ہیں اس وقت 9,000 کے قریب پیدا کر رہے ہیں، جو کہ ان کے مطابق 2028-29 تک تقریباً 21,000 تک ہائیڈل کے جو نئے پروجیکٹس لگیں گے تو سسٹم میں آئے گی، اور ہم 2028-29 تک 21,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور ہمارا یہ کرائسس جو ہے یہ کسی حد تک ہمارا یہ جو بجلی کی ضروریات ہیں یہ پوری ہو جائیں گی. اب 2028-29 کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کو ہر سال جو آپ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس میں ڈالنی ہے، ایڈ کرنی ہے. تو وہ کہاں تک چلی جاتی ہے ایک تو وہ چیز ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ 28-29 تک ہمارا یہ فگر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ جو تھرمل بجلی ہے اس کا کیا کیا جائے، یا یہ کیوں بنائی گئی. تھرمل بجلی اس لیے بنائی جاتی تھی کہ تھرمل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے لانگ ٹرم منصوبے کبھی بھی نہیں بنائے. تھرمل کے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے جیسے کوئلے سے کی جاتی ہے، تیل سے پیدا کی جاتی ہے، گیس سے پیدا کی جاتی ہے، یا ونڈ مل جو ہے یا سولر ہے، یہ ساری تھرمل کے اندر آتی ہیں. پچھلے 10-15 سال یا 20 سال کے اندر تھرمل جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت سارے ملک کے اندر لگے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سفید ہاتھی تھے، اور سوائے ان کو کھلانے کے کوئی اس کا خاطر خواہ فائدہ ہمیں نہیں ہوا، بلکہ ہمارے اوپر ایک بوجھ بڑھتا چلا گیا. کیونکہ تھرمل بجلی جو کہ سوائے ونڈ مل کے اور سولر کے جو باقی ہے، جیسے تیل سے بنتی ہے، گیس سے بنتی ہے، کوئلے سے بنتی ہے، یہ ایک مستقل بنیادوں کے اوپر آپ کا خرچہ بھی کراتی ہیں اور پولوشن پھیلانے کا سبب بھی بنتی ہیں یہ چیزیں. دوسرا وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، بہت مہنگی ہوتی ہیں. ہمارے اوپر جو بجلی کے یہ جو ناجائز قسم کا جو بوجھ اس وقت پڑا ہوا ہے، جو 30 روپے کے یونٹس ہمیں پڑ رہے ہیں، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ پچھلے ادوار کے اندر تھرمل بجلی کو پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے، جبکہ جو لانگ ٹرم منصوبے تھے ہائیڈل والے ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ 2028-29 تک ہم 21,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اب تھرمل کے اندر اگر آپ دیکھیں، تھرمل کے اندر ہمیں جو صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے جو ہماری ذرے مبادلہ جاتا ہے، یا ہمارے امپورٹ بل کے اوپر جو برڈن پڑ رہا ہے وہ $4.5 بلین کا سالانہ کا ہمارے پیسے جو ہیں وہ صرف اس کے اوپر جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے. یہاں ہم نے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اپنی بجٹ تقریر کے اندر سولر پہ سرکاری بلڈنگوں کو لے جانے کا جو آئیڈیا دیا تھا، چونکہ ہم اس کے اوپر سوچ رہے تھے، اس کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم نے سندھ گورنمنٹ سے رابطہ کیا، وہاں پر ہمیں جو معلومات ملی وہ یہ ملی کہ صرف سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی یعنی کے الیکٹرک کو بجلی کے بلوں کی قیمت میں ہر ماہ 1.3 بلین روپے جو ہے وہ پے کرتا ہے ہر مہینے. جبکہ اسی طرح ہیسکو جو بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی ہے اس کو تقریباً 500 ملین ہر مہینے پے کرتا ہے، اور سیپکو سکھر کو جو ہے وہ 300 سے 400 ملین روپے ہر مہینے پے کرتا ہے. یعنی ایک بہت بڑا فگر ہے. اگر اس کو واقعی میں ان سرکاری بلڈنگوں کو کنورٹ کر دیا جائے سولر کے اوپر تو اس سے بڑا ریلیف مل سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے کے الیکٹرک کی طرف آئے، اور کے الیکٹرک سے جو معلومات ہمیں ملی، کے الیکٹرک نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں، بہت اچھے انیشیٹوز لیے ہیں. کے الیکٹرک کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم بجائے پورے ملک کے اوپر کام کرنے کے، کراچی جو کہ ریونیو انجن کہلاتا ہے پاکستان کا، اس کے اوپر دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، اس کو ایک نمونہ بنایا جائے اور ایک آئیڈیا لگایا جائے کہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے اس سے.
کے الیکٹرک نے حالیہ اپنے کچھ عرصے کے اندر کچھ بہتر اقدامات کیے. انہوں نے خود بھی اپنے دفاتر کو سولر کے اوپر لے جانے کے لیے کوشش کی ہے اور وہ کر رہے ہیں, اپنے دفاتر کو سولر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے سولر کمپنی بھی ایک بنائی ہے تاکہ مستقبل میں جہاں تیل کے بجائے سولر انرجی سے بجلی پروڈیوس کی جائے اور لوگوں تک پہنچائی جائے. اس کے لیے وہ لوگ پلانس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کام ان کا چل رہا ہے, جو کہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے. کے الیکٹرک سے جب ہم نے پوچھا کہ کراچی کی جو انڈسٹری ہے, جو پاکستان میں سب سے زیادہ انڈسٹری کراچی کے اندر ہے, وہاں پر اگر سولر انرجی لگائی جائے تو کتنی انڈسٹری جو کتنا کنزیوم کر رہی ہے, کتنا میگا واٹ کنزیوم کر رہی ہے جو کے الیکٹرک بنا رہی ہے, اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا. تو ہمارے پاس جو فگرز آئیں وہ یہ آئیں کہ کراچی میں انڈسٹری کو کے الیکٹرک جو سپلائی کر رہا ہے وہ 600 سے 700 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ صرف انڈسٹری کھا جاتی ہے. اگر حکومت پاکستان انڈسٹری کو کچھ سہولتیں دے اور کچھ ایسے اقدامات کرے کہ انڈسٹری کو کنورٹ ہونے میں آسانی ہو جائے سولر کے اوپر, یعنی آسان شرائط کے اوپر ان کو قرضہ دے یا بلا سود قرضہ دے ان کو, یعنی اگر انڈسٹری کو آسان شرائط کے اوپر قرضے کی فراہمی کی جائے اور ان کو سہولتیں دی جائیں سولر پہ کنورٹ ہونے کے لیے, تو ہم 600 سے 700 میگا واٹ بجلی جو کہ انڈسٹری یوز کر رہی ہے وہ اس کے اوپر وہ عام صارفین کو بھی دے سکتے ہیں, اور اگر اس میں کمی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے امپورٹ بل کے اوپر بھی کمی آئے گی. امپورٹ بل کے ساتھ ساتھ جتنی ہم تیل سے بننے والی بجلی کو کم کریں گے تو ہمارے یہاں جو پولوشن اس وقت بڑھ رہا ہے جو اس میں بھی بڑی کمی آئے گی. انڈسٹری سے جب ہم نے یہی سوال کیا کہ آپ لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو وہ کیا کہ ہم بھی اس پر کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ سولر انرجی کے اوپر جا رہے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں ان کی جو مشینری ہے شاید وہ اتنی سولر انرجی پیدا نہیں کر سکتے, لیکن جتنی وہ کر سکتے ہیں یا جتنی ممکن ہو سکتی ہے وہ اس کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور سولر انرجی کے اوپر جا رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک نے کچھ سہولتیں دی تھیں, یعنی کہ 1 سے میرا خیال ہے 1.5% کے اوپر بڑی انڈسٹری کو 1 میگا واٹ سے 20 میگا واٹ تک کے یونٹ لگانے کے لیے 1 سے 1.5% کے اوپر وہ لوگ قرضہ دے رہے تھے, جو کہ بہت اچھی بات تھی کہ ایک سستا قرضہ اگر انڈسٹری کو مل جائے تو ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ بجلی کے اوپر لگاتے ہیں. اگر وہ سولر پہ چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے ان کی کاسٹ کے اوپر بڑا برڈن بھی کم ہوگا. کچھ اس کے اندر جو غیر ملکی کمپنی ہیں جن کے ایگریمنٹس ہیں پاکستان کے اندر مختلف کمپنیوں کے ساتھ, انہوں نے بھی ایک قدغن لگائی ہوئی ہے ان انڈسٹری کے اوپر کہ آپ اگر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گرین انرجی پہ جانا پڑے گا, یعنی کہ اپنے آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا سولر انرجی کے اوپر یا ونڈ مل کے اوپر جو کہ گرین انرجیز کہلاتی ہیں, تو تب ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. تو اس وجہ سے بہت ساری کمپنیوں نے بحالت مجبوری اپنے آپ کو سولر سسٹم کے اوپر کنورٹ کیا ہے اور سولر سسٹم کے اوپر آ گئے, اور جو مزید انڈسٹری رہتی ہیں ان کے لیے بھی اگر حکومت یہ مینڈیٹری کر دے کہ ان کو ایک ٹائم فریم دے دے کہ آپ نے 1 سال کے اندر یا 1.5 سال 2 سال کے اندر اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے, اور بجلی جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی, یا مثال کے طور پر اس کے اوپر کچھ شرائط طے کر دی جائیں کہ آپ کو یہ سہولتوں کے ساتھ پیسہ حکومت پرووائڈ کرے گی, جو کہ ان جو تجارتی ایسوسیشنز ہیں, سائٹ ایسوسیشن ہے کراچی کی اور مختلف جو تنظیمیں ہیں تاجروں کی, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, بات کی جا سکتی ہے. تو یہ اس کا ایک بہت ہی اچھا حل ہو سکتا ہے. سولر انرجی سے پاکستان کے باقی ملک کے جتنے بھی دور دراز کے علاقے ہیں, جتنی بھی سرکاری بلڈنگز ہیں, اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سندھ گورنمنٹ صرف تقریباً 2.5 بلین کے قریب روپے ہر مہینے پے کر رہی ہے کے الیکٹرک, ہیسکو اور سیپکو کو, تو پورے پاکستان کے اندر واپڈا جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور پورے ملک کو دیکھتا ہے, اس کو کتنی سرکاری بلڈنگز کو ہم اس پہ کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ پورے ملک کے اندر شاید ممکن نہ ہو, کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں سورج کی روشنی بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے, لیکن ملک کے وہ تمام علاقے جہاں پہ سورج کی روشنی زیادہ دیر تک رہتی ہے وہاں پر ہم ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اور کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ دن کے اوقات میں اگر یہ جو انرجی ہے یہ اس کے اوپر کنورٹ کر دی جائے سولر کے اوپر, اور رات میں ہمیں صرف یہ جو گیس سے یا کسی بھی اور چیز سے جو بھی بن رہی ہے تھرمل بجلی ہے یا ہائیڈل ہے, اس کو استعمال کیا جائے تو بڑا فرق پڑ جائے گا. اور ہمیں یہ جو ہمارا سفر ہے 2028-29 تک, اس کے اندر بتدریج ہم 2 طریقوں سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. ایک تو یہ
کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہماری ضروریات بڑھ رہی ہیں اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے گا، اور آہستہ آہستہ ہم گرین انرجی کی طرف چلے جائیں گے، اور 2028-29 میں جب ہمارے پاس 21,000 میگا واٹ بجلی ہوگی تو اس وقت ہم میٹ کر سکیں گے اپنی ضروریات کو، اور یہ سستی بجلی جو ہے یہ حکومت ہمیں جب پرووائڈ کرے گی تو ممکن ہے کہ ہمیں 1-2 روپے کی یہ پڑے، جو آج یونٹ ہمیں 30 روپے کا پڑ رہا ہے، اس سے ہماری ضروریات زندگی کی ہر چیز کے اوپر ایک مثبت اثر پڑے گا۔ جب بجلی سستی ہوگی تو کارخانوں میں چیزوں کی مینوفیکچرنگ بھی سستی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا، پولوشن کے اندر کمی آئے گی، یعنی اس کے بہت سارے فوائد ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے۔ میری یہ درخواست ہوگی جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب سے، جن کی سفارشات کو دیکھنے کے بعد ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس چیز کے اوپر ہم بھی کچھ کام کریں اور اپنی سفارشات آپ کو دیں، تو آپ اس کے اوپر ان ایوانوں میں، ان فورمز کے اوپر بات کریں جہاں یہ قانون بنائے جاتے ہیں، جہاں پر ان چیزوں کے اوپر کام ہوتا ہے، جہاں پر یہ آواز پہنچ سکتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر پیرالل کام کرنا چاہیے، یعنی ہائیڈل کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے مزید ڈیمز بنانے کی اگر ہمیں ضرورت ہے، مزید بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو وہ پیدا کرنا چاہیے۔ ونڈ مل کا جو ہمارے پاس ایک سننے میں آیا ہے کہ صرف ساحلی پٹیوں سے جو ونڈ کوریڈورز جو کہلاتے ہیں، جہاں پہ یہ ہوا چلتی ہے اور اس سے یہ ونڈ مل سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے، تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی ماہرین سے رائے لینی چاہیے، اور اسپیشلی جو پاور کی قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کے اندر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس کے میں آواز اٹھائیں اور اس کے اوپر بات کریں، اور اگر اس پر کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے توسط سے قوم کو یہ پتہ بھی چلنا چاہیے کہ ان میں کیا کام ہو رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے، اگر نہیں کر رہی ہے تو ریکارڈ پر اس چیز کو آنا چاہیے، کیونکہ آگے آنے والا وقت اندھوں کانوں لولے لنگڑوں والا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا، کس نے اچھے فیصلے کیے، کس نے سخت فیصلے کیے لیکن مستقبل کے فیصلے کیے، تو عوام بھی ان کا ساتھ دے گی۔ ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگراموں کے اندر کچھ اور ایسی چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے جو کہ انہی چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور پانی کا مسئلہ ہے، پانی کے اندر کتنے ڈیمز بن رہے ہیں، ان سے کتنی زمینیں سیراب ہونے جا رہی ہیں، اس سے کیا فوائد ہیں، ہماری صوبائی حکومتیں اور قومی حکومتوں کے بہت اچھے اقدامات بھی کیے ہیں، ان اقدامات سے کیا فائدے ہونے جا رہے ہیں، کون کون سی چیزوں کے اندر مستقبل میں ہمارے امپورٹ بلز کے اوپر کمی آئے گی، اور ہمارے ایکسپورٹ بل جو ہیں وہ زیادہ ہونے کی توقعات ہیں آنے والے وقتوں میں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہم تمام لوگ سوشل میڈیا پہ جو ہمارا کردار بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں اور بری چیزوں کو پھیلانے سے روکیں اپنے آپ کو، اور ان کو وہیں پر سٹاپ کر دیں، آگے نہ پھیلائیں، تاکہ برائی کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور اچھائی کی تبلیغ کی جا سکے، اچھائی کی تشہیر کی جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا، آپ نے اس کو مثبت لیا ہوگا، اور جلد ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔